अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज जो हम आपको मालूमात देंगे वो हैं और बड़ी ही अंदर की और दिलचस्प मालूमात हैं जो टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो काले-ए-दम दहशतगर्द जमात है उसके जो स्पोक्समैन है साबिक खालिद खुरासानी, जिनका असल नाम खालिद बल्ती था, वो अब मारे गए हैं। वो किस तरह मारे गए हैं, ये बड़े दिलचस्प हकायक हैं और ये कुछ चीज़ों के ऊपर से पर्दा भी उठाते हैं। अफगान तालिबान के अंदर भी एक इसके लिए मैसेज है, पाकिस्तान भी इसके अंदर कुछ चीज़ें नज़र आती हैं और ये सब कुछ क्या है, कैसे हुआ है, ये बड़ा ही एक दिलचस्प पेशरफ्त है और बहुत ही अहम पेशरफ्त है इस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जिस एरिया में ये मारे गए हैं उस एरिया की भी अपनी इंपॉर्टेंस है और पिछले कुछ दिनों में उस एरिया में भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जो इस जो खालिद बल्ती उर्फ खालिद खुरासानी के कत्ल को बहुत ही अहम बनाते हैं और इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। हम आपको इस सब के बारे में आज आगाह करेंगे। तो जो खालिद बल्ती हैं, जिनका नाम खालिद खुरासानी था, इनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है और वहाँ पे इनका ताल्लुक स्कर्दू से है के एरिया से था। उसके बाद ये जो तहरीक निफाज शरीयत थी सूफ़ी मोहम्मद की, जो मुल्ला फजलुल्लाह जो तालिबान के टीटीपी के चीफ भी रहे, जो मारे गए अमेरिकी ड्रोन अटैक में, उनके ससुर थे। उन्होंने तहरीक निफाज शरीयत जो लॉन्च की थी सवात के एरिया में, तो ये उनके करीब होके उनकी उस तहरीक निफाज शरीयत के मोहम्मदी के ये हिस्से बन गए और फिर उसके बाद वहाँ से इनके इंतहा पसंद सफ़र का आगाज़ हुआ और फिर वहाँ से ये आगे बढ़ते बढ़ते फिर तालिबान के दीगर हलकों के भी करीब आते गए और फिर उसके बाद इनको जब अफ़गान तालिबान जो पाकिस्तानी तालिबान थे, उनके एक धड़े ने तालिबान से अलहदगी इख्तियार करके शाम में वजूद में आने वाली दहशतगर्द तंजीम दाइश में शमूलियत इख्तियार की। तो फिर इनको जो बाकी जो तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान बाकी थी, उन्होंने इनको स्पोक्समैन का दर्जा दे दिया और ये खालिद बल्ती फिर खालिद खुरासानी के नाम से जाने लग गए और ये फिर मीडिया को कॉल करके इतलात भी देते थे जो भी हमलों की जिम्मेदारी होती थी। और जो हमारे आर्मी पब्लिक स्कूल में जो हमारे 147 लोग शहीद हुए, जिनमें 132 मासूम बच्चे थे, उनकी कत्ल की जिम्मेदारी भी, उनकी शहीद करने की जिम्मेदारी भी टीटीपी की तरफ से खालिद खुरासानी ने कबूल की। लेकिन 2014 में यह वाक़या हुआ। 2015 में खालिद खुरासानी को अफ़गान इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद इनको बगराम जेल मुंतकिल कर दिया गया। अब अंदाज़ा कीजिए कि ये 2021 तक, जबकि 15 अगस्त को अफ़गानिस्तान में तालिबान का काबुल पर कब्ज़ा नहीं हो गया, तब तक ये कैद में थे, ये कोई सरगर्मी नहीं सरंजाम दे रहे थे। यानी कि और उसके बाद 15 अगस्त को जब अफ़गान तालिबान ने टेक ओवर कर लिया तो उन्होंने जेलों से जब कैदियों को रिहा किया तो उन्होंने जो दाइश के कैदी थे उनको तो चुन चुन के कत्ल किया और जो पाकिस्तानी तालिबान थे उनको उन्होंने, आपने मौलवी फ़कीर मोहम्मद की भी वीडियो देखी, उनको भी उन्होंने रिहा किया, फूलों के हार पहना के जेल से बाहर रुखसत किया और इसी तरह उन्होंने खालिद खुरासानी को भी जेल से रिहा किया और खालिद खुरासानी उसके बाद नंगरहार जाकर आबाद हो गए। अब अगर आप देखें कि पहले तो बात यह, हम आपको बताते हैं कि नंगरहार में फिर क्या मज़ीद अहम वाक़यात पेश आए, लेकिन उससे पहले हम कुछ बात करना चाहेंगे कि हमारी रियासती इदारों का ये बयानिया रहा, हमारे DGSPR भी जो उस वक्त के होते थे और दीगर भी जो हमारे हुकूमती तर्जमान भी थे, वज़रा भी थे, ये सब लोग कहते थे कि जो TTP है ये इंडिया और अमेरिका की प्रॉक्सी है पाकिस्तान के खिलाफ। क्योंकि पाकिस्तान में अफ़गान तालिबान को पनाह मिली हुई है तो अमेरिका बदला लेने के लिए TTP को उन्होंने अफ़गानिस्तान में पनाह दी हुई है और भारत इनको फंडिंग कर रहा है और ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। और अफ़गान हुकूमत जो है अशरफ गनी की, वो भी इसमें आलाकार है, वो भी TTP की सहूलतकार है, उसने TTP को सेफ हेवन्स दी है अफ़गानिस्तान में। लेकिन वो जो सहूलतकार थे मुबैना तौर पे, जो पाकिस्तानी रियासत का जो बयानिया था, अगर आप देखें तो उन सहूलतकारों में से अशरफ गनी ने
کی حکومت نے، جو ان کے انٹیلیجنس ادارے تھے، انہوں نے گرفتار کیا ان کو اور جیل میں رکھا خالد خراسانی کو. ان جن پر ہماری ریاست کا بیانیہ تھا کہ امریکہ ہم سے بدلہ لے رہا ہے کیونکہ ہم افغان طالبان ہمارے ہاں پناہ گزین ہیں، تو اس امریکہ نے ہی اب تک جتنے بھی ٹی ٹی پی کے چیف رہے ہیں ایک بھی پاکستان نے نہیں مارا. تمام کے تمام امریکی ڈرون حملوں میں مارے گئے، چاہے وہ مولوی فقیر محمد ہوں، چاہے وہ بیت اللہ محسود ہوں، چاہے حکیم اللہ محسود ہوں، اور چاہے ملا فضل اللہ ہوں. ٹھیک. پھر ہم کہتے تھے کہ انڈیا ان کو فنڈنگ کر کے ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے. تو اصولاً تو اگر یہ انڈیا کے پراکسی تھے تو پھر افغان طالبان ان کی سرپرستی کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو افغان طالبان ان کو کیوں رہا کر رہے تھے جیلوں سے؟ کیا افغان طالبان بھی پھر ہمارے ہاں مہمان رہنے کے باوجود انڈیا کی پراکسی تھے؟ پھر آپ دیکھیے کہ اب بھی افغان طالبان نے پوری دنیا سے وعدہ کیا کہ ہم پاکستان سمیت پوری دنیا میں کہیں پر بھی دہشت گردی کے واقعات کے لیے اپنی سرزمین میں استعمال ہونے دیں گے. کسی گروہ کو اپنی سرزمین پر نہیں رہنے دیں گے جو دنیا کے کسی بھی اور ملک میں دہشت گردی کرنا چاہتا ہو. لیکن اس کے باوجود افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کو پناہ دے رکھی ہے. اور جب کا فال آف کابل ہوا ہے، جس کے ہمارے ریٹائرڈ جرنیل جشن منا رہے تھے، وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ غلامی کی زنجیریں افغانوں نے توڑ دیں، 15 اگست کے بعد سے پاکستان میں ٹی ٹی پی کے حملوں میں 45% اضافہ ہوا ہے. 45%، 1 2 5 10% نہیں، 45%. تو پوری دنیا چھوڑے، وہ تو اس پاکستان سے اپنے وعدے پورے نہیں کر رہے جس کے وہ احسان مند ہے، جس نے ان کو 20 سال پناہ دی رکھی افغان طالبان کی قیادت کو. دونوں ان کے جو پچھلے امیر تھے بیت اللہ اخنزادہ سے پہلے، وہ دونوں پاکستان میں مارے گئے، ملا عمر بھی اور دوسرے ان کے امیر بھی ڈرون حملے میں جو مارے گئے تھے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہم نے افغان طالبان کو کہا کہ ان کے خلاف کارروائی کریں، تو انہوں نے کہا ہم کارروائی نہیں کریں گے، یہ ہمارے بھائی ہیں، آپ نے مذاکرات کرنے تو ہم آپ کے مذاکرات کروا دیتے ہیں ان سے. اور اس میں جو انہوں نے مطالبات کیے وہ پھر ہمارے لیے قابل قبول ہی نہیں تھے. تو یہ ہے افغان طالبان کا کردار. اور پھر اسی طرح جب انہوں نے خالد خراسانی کو رہا کیا تو خالد خراسانی ننگرہار میں آ کے آباد ہوئے. ننگرہار گڑھ ہے افغانستان میں پاکستانی طالبان کا. اور آپ دیکھیے کہ پھر ننگرہار سے ہی وہ ویڈیوز سامنے آئیں جس میں پاکستانی باڑ اکھاڑی گئی، یعنی کہ اور وہ افغان طالبان نے اکھاڑی. اور وہ ویڈیو بھی سامنے آئی کہ ننگرہار کے جو انٹیلیجنس چیف تھے وہ کھڑے ہو کے پاکستانی فوجیوں کو کہہ رہے تھے کہ میں یہودیوں سے زیادہ تم سے لڑنا پسند کروں گا. یعنی کہ اپنے محسنوں کو وہ کہہ رہے تھے کہ تم یہودیوں سے بدتر اور ہم تمہاری گردنیں کاٹنا یہودیوں سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. اور اسی ننگرہار میں افغان طالبان کے ساتھ پاکستانی طالبان رہائش پذیر ہیں، اور وہیں پر رہا ہونے کے بعد پھر دوبارہ سے اپنا بیس کیمپ بنایا یہ جو خالد بلتی تھے، یعنی کہ خالد خراسانی نے. تو اس کے بعد سے ہم نے بعض دفعہ افغان طالبان سے کہا بھی کہ آپ ان کو کنٹرول کریں، تو وہ نہیں کیا گیا. اور انہی کو فیسلٹیٹ کرنے کے لیے تاکہ یہ بارڈر کراس کر کے پاکستانی فوجیوں پر حملے کر سکیں، تو افغان طالبان نے اور ادھر کے جو ان کے انٹیلیجنس چیف تھے انہوں نے بائی پالیسی باڑ اکھاڑی. وہ جو بیانیہ دے رہے ہیں نا کہ نہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ پشتون قوم تقسیم نہ ہو، یہ دونوں سائڈ پر رشتہ داریاں تو یہ آسانی سے آ جا سکے، تو باڑ تقسیم کر رہی ہے. تو جنہوں نے آنا جانا ہے وہ ویزا لے کے بھی آ سکتے ہیں. لیکن یہ جو باڑ اکھاڑی گئی یہ افغان طالبان نے تحریک طالبان پاکستان کو فیسلٹیٹ کیا کہ وہ بارڈر کراس کر کے پاکستانی ماؤں کے بیٹے جو ہمارے فوجی جوان ہیں ان کو شہید کر سکیں، پاکستان میں حملے کر سکیں اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر سکیں. اندازہ کیجئے یہ وہ افغان طالبان کر رہے ہیں جن کے لیے ہم OIC کی کانفرنس کروا رہے تھے، جن کے لیے ہم پوری دنیا میں لابنگ کر رہے ہیں کہ آپ ان کو تسلیم کر لیں. اور یہ ایسے وقت میں باڑ اکھاڑی گئی ننگرہار میں جس وقت پاکستان OIC کانفرنس ہوسٹ کر رہا تھا اسلام آباد میں. تو یہ ہے ہماری ریاست کے تضادات اور ہماری پالیسیاں کہ ہم
اپنے کچھ اشخاص اپنی مفادات کی خاطر اس ملک کو کس طرح سے داؤ پر لگا رہے ہیں. کوئی بین الاقوامی سازش نہیں ہو رہی, ہم خود ہی معذرت کے ساتھ اپنے خلاف سازش میں مصروف ہیں. پھر بہرحال ہم دوبارہ خالد بلتی اور عرف خالد خراسانی پر آتے ہیں. تو یہ جب ننگرہار میں آ کے آباد ہو گئے اور انہوں نے یہیں سے دوبارہ اپنا آپریٹ کرنا شروع کر دیا, تو پھر ایک یہ بھی کچھ دن پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو اخبارات میں خبر آئی تھی کہ خالد خراسانی کے گھر پر ریڈ کیا گیا ان کو گرفتار کرنے کے لیے, لیکن وہ گھر پر موجود نہیں تھے. اور یہ ہماری اخباروں میں یہ خبر پلانٹ کروائی گئی کہ یہ افغان طالبان نے ریڈ کیا تھا, اور اس کو ایسے پریزنٹ کیا گیا کہ جیسے افغان طالبان اب پریشر بڑھا رہے ہیں پاکستانی طالبان پر کہ آپ اپنی سرگرمیاں ترک کریں پاکستان میں دہشت گردی کی. لیکن یہ خبر بھی نہ صرف افغان طالبان نے اس کی تردید کی بلکہ تحریک طالبان پاکستان کے ذرائع نے بھی اس خبر کی تصدیق کی کہ خالد خراسانی کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی ریڈ نہیں ہوا تھا. بہرحال یہ معاملات یوں ہی آگے بڑھتے رہے. پھر اچانک 2 دن پہلے, یعنی کہ آج سے 3 دن پہلے, کل تو لاش مل گئی خالد خراسانی کی, یہ لاپتہ ہو گئے. اور اس کے بعد تحریک طالبان پاکستان اور افغان طالبان مل کے ان کو تلاش کرتے رہے لیکن یہ نہیں ملے. کل بعد ازاں ان کی لاش ننگرہار میں پاکستانی بارڈر کے قریب بوری میں بند ملی. ان پر شدید تشدد اور ان کے سر میں گولی مار کر ان کو مارا گیا تھا. اس کے بعد کے تحریک طالبان پاکستان کے ذرائع اس کا الزام پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر لگا رہے ہیں, پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیز پر لگا رہے ہیں کہ یہ انہوں نے اغوا کر کے ان کو مارا ہے. افغان طالبان بھی اسی خدشے کا اظہار کر رہے ہیں اپنے نجی محفلوں میں کہ شاید یہ پاکستان نے مسٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کے درمیان یہ کچھ کیا ہے. لیکن پاکستان اس سے مکمل اظہار لا تعلقی کر رہا ہے کہ ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے, اور یہ ٹی ٹی پی کے اندرونی جو دھڑے ہیں ان کی ہی کسی ایک کی کارروائی ہے, کیونکہ ٹی ٹی پی ان کو اب ہٹا چکی تھی ٹی ٹی پی کے اسپوکس مین کی پوزیشن سے, اور اس کے بعد سے مذاکرات کے بعد بھی یہ ان مذاکرات کے خلاف تھے اور ٹی ٹی پی کے مختلف دھڑوں کو یہ جمع کر رہے تھے اس بات پر کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے, اور اس وجہ سے ٹی ٹی پی کے اندر لفٹس بھی موجود تھیں. جبکہ اس کے علاوہ آپ یہاں سے ظاہر لگائیے کہ خالد خراسانی کتنے افغان طالبان کے قریب تھے کہ جب کا افغان گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا ہے, افغان طالبان نے کابل کا ٹیک اوور کیا ہے, قبضہ کیا ہے کابل پہ, اس کے بعد سے یہ بہت فریکوینٹ وزٹر تھے افغانستان کے دارالحکومت کابل کے, اور وہاں پر افغان طالبان سے ریگولر ان کے حکام سے ملاقاتیں کرتے تھے اور میسیجنگ کرتے تھے اور رابطہ کاری کے فرائض سر انجام دیتے تھے. لیکن اب یہ مارے گئے ہیں اور یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے ان کی لاش کا ملنا بھی, جہاں سے کہ وہ ننگرہار میں ہمارے بارڈر کے قریب ملی ہے, اور یہ وہی بارڈر ہے جہاں سے باڑ افغان طالبان اکھاڑتے ہیں پاکستان میں. افغان طالبان ٹی ٹی پی کو حملوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہاں سے یہ باڑ اکھاڑتے ہیں اسی ننگرہار کے بارڈر سے. تو ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.